से घेर गया, अब जी न सकूं मर भी न। घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी। ये नहीं था मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी रामीन से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी। खैर किसी ने मेरी ना सुनी और मेरी शादी रामीन से, जो मेरी हफ्सा भाभी की बहन थी, उससे कर दी गई। रामीन दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने जैसे ही उसके करीब आकर उसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की, उसने मेरा हाथ पीछे किया। कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। मैंने कहा, क्यों करूं? बहुत शौक था तुम्हें शादी करने का। बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर स्टेज पर बैठी हुई थी। तुम्हें भी तो पता चले शादी की रात को होता क्या है। आज तुम्हारे होश उड़ा के रख दूंगा। मेरी बात सुन के वो कुछ घबराई, कहने लगी, देखो मुझे ऐसी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये कह के वो घबराई हुई सी खड़ी हो गई। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा, बेशर्मी तो होगी मिस रामीन। मैंने कहा, तुम्हें पता है शादी की रात शौहर क्या करता है? कहने लगी, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे पता है सब कुछ। ये सुन के मुझे जरा सी हैरत हुई। मैंने कहा, क्या होता है, जरा मुझे भी तो पता चले। जिस कदर वो लाओ बाली थी, मुझे नहीं लगता था इसे कुछ भी पता है। कहने लगी, शादी के बाद शौहर मुंह दिखाई में अच्छे खासे महंगे तोहफे देता है। मैंने कहा, वो तो मैं दे चुका। कहने लगी, उसके बाद शौहर बीवी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, इनकी खिदमत करना, बदतमीजी मत करना, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, ये सारी बातें तो तुम्हें पहले से पता है, माशाल्लाह से काफी समझदार हो, तो मुझे ये सब कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं, ये तो तुम उनसे कर लोगी मैनेज। कहने लगी, और क्या, सब पता है सास ससुर को कैसे काबू में करते हैं। मैंने ताज्जुब से उसे देखा। मैंने कहा, अच्छा चलो ये तो तुम्हें पता है, इसके बाद क्या होता है? कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। बस मैंने फिल्मों ड्रामों में यही सीन देखे। इसकी बात सुन के मैंने तो पहले इसे बेसाख्ता घूर के देखा। वो कुछ मुतजब्जब सी थी। मैं इसके कुछ करीब हुआ और धीरे से कहा, असल काम तो लाइट बंद करने के बाद होता है। वो मेरी बातों पे हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, तुम चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैंने उसके रुखसार पे हल्की सी चुटकी काट कर कहा। वो अच्छी खासी घबरा गई। फिर अलमारी के पास गई, एक सादा सा लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई तो मेकअप धुल चुका था। अपने खुले बालों की वो चुटियां बनाने लगी। मैंने कहा, बालों को खुला रहने दो, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ इसके बालों से पीछे कर दिया, फिर इसका बाजू जरा सख्ती से पकड़ा और बेड पे लेके। उस वक्त कमरे में बस लैंप की रोशनी जल रही थी। मैंने कहा, हाँ तो मिस रामीन, अब बताओ, बुझाओ लाइट? मेरी बात सुन के वो कुछ घबराई हुई कहने लगी, नहीं मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, अभी से? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें डर भी लगने लगा। जब करूंगा तब क्या होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकलने लगेंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, बजाय उसे अपने एतमाद देने में। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था ताकि रामीन नामी ये लड़की घर ही न संभाल सके और मैं अपने घर वालों पे ये बात साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना इनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, रामीन यूं तो नहीं होगा ना जानी, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी जोर से इसकी कलाई पकड़ी, इसे अपने करीब किया। जैसे इसे अपने सीने से लगाया, इसे सीने के साथ जोर से भींचा। वो चिल्ला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी और मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं तो उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैंने इसे बड़ी सख्ती से खुद के साथ बेचा था।
وہ فوراً سے کھڑی ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے انوار بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا نا میرے بھائی کو شادی کا، ان کی خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب اب ملے گا۔ انوار بھائی کے ساتھ ساتھ میرے اماں ابا کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ حفصہ بھابھی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی آپ ہی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ یہ سن کر انوار بھائی کا منہ حیرت سے کھلا۔ بھابھی رامین کے رونے سے پریشان تھی، کہنے لگی کیا ہوا تمہیں رامین؟ کہنے لگی میں سلمان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ انوار بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ حفصہ بھابھی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا کچھ نہیں، رامین تو بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی سلمان اسے کیا ہوا؟ شادی پہ تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، اب دیکھ لیں اس کا بچپنا، ہاتھ پکڑا نہیں واویلا مچا دیا، سنبھالیں اب اسے خود۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، میرے بھائی انوار نے بڑے غصے سے تکیا پکڑے میرے کمرے میں زور سے تکیا بیڈ پہ پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے ملیں گے، اور اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کے میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا تجھے نیند آ رہی ہے، بدھو کہیں گا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا بھائی میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہے، دیکھیں تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں، روز آ کے آپ کے کمرے میں سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کے رکھوں گا کہ ایک گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے، اور اگلی 7 پشتوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح حفصہ بھابھی اور امین دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئے۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار حفصہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے۔ رامین جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچی کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی ان کو بھی بیوی کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، مزے سے اپنے کمرے میں رہا، پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت دی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج انوار بھائی بڑے تپے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کے میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ رامین میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا، زور سے دبایا اور اس کے کان کے قریب جا کر کہا بچو کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ خلاف توقع آج وہ بالکل چپ چاپ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کل والی شوخیاں ساری اس کی ایک ہی رات میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پہ پہنچ گیا۔ انوار بھائی نے حفصہ بھابھی کو صاف کہہ دیا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ رامین کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں،
मुझे इससे बहुत डर लगता है। भाभी इसे समझाने लगी कि ऐसे कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहां रह लूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता ना, उस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है तुम्हें शादी पे कोई एतराज नहीं। वो कहने लगी मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, शादी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी सलमान के कमरे में। अनवार भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े हफ्सा भाभी को घूरे जा रहे थे। वो बार बार नजरें चुरा कर रामीन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उसे समझा रही थी कि सलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहिरा दिखाओ, क्या बचपना है। रामीन देखो इस तरह नहीं करते। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी नहीं ना आपी, प्लीज मुझे घर भिजवा दे, मैं अपने कमरे में ही था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से हफ्सा भाभी ने उसे समझा बुझा के अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी, बाहर सोफे पे बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो इसकी जान निकल जाएगी। ये देख के मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली, उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया, अलमारी से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर आहिस्ता से अपना तकिया उठाया, लहाफ उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा मर्जी है तुम्हारी, अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना। ठीक है, वो फौरन से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी, ज़्यादातर वक्त उसका हफ्सा भाभी के साथ गुजरता या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो इनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता मुझे देख के उसके जैसे सांप सूंघ जाता। हफ्सा भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी, बस इसका एक ही काम था मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफ़े सुनाना। अब्बा भी इसकी कंपनी में बड़े खुश रहते। जब सब सो जाते तो वो लाउंज के सोफे पे आराम से सो जाती थी और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर अनवार और हफ्सा जाएंगे, जब वो वापस आ जाएंगे फिर सलमान और रामीन को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे। रामीन बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी आपी आप अभी क्यों जा रही हैं, मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम के आ जाऊंगी, मुझे सलमान के साथ नहीं जाना। हफ्सा भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी। अब ये हुआ था कि वो अनवार भाई के कमरे में जाके सो जाती, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था, आखिर मेरी बीवी थी। शुरू में तो अब्बा और अनवार भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया, लेकिन अब दिल चाहता था वो कमरे में आए, मुझसे बातें करे। कुछ फितरी से जज्बात भी थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं इसे खौफजदा कर चुका था वो तो मुझे देखते ही कहाँ खौफ खाने लगती। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे रामीन से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इसे अपने कमरे में लाना चाहिए, इसे वो प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और मैं भी कब तक इससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वो तो हो चुका। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने अनवार भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। फिर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन नो रिस्पॉन्स। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पे सोई हुई थी। इसके बालों की आवारा लटें हवा से इसके चेहरे पे बिखरी हुई थी, इसके हुस्न को और भी ज्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नजर बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका, मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका था। मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, और अनवार भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और मजीद 8 दिन बाद इनकी वापसी थी। फिर मुझे रामीन के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले मैं रामीन के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से रामीन को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं इससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया।
اٹھو۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بامشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہاں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کے وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا رامین اچھا نا، آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے ٹیبل پہ میرے پاس بیٹھ کے کھانا پڑتا۔ اماں ابا سامنے بیٹھی ہوتے، جیسے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک حفصہ بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو، اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا، وہ بری طرح سے چیخی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے، میں نے بھی اس پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے حفصہ بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پہ آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اجلی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا کیوں بھاگتی ہو، شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی سلمان مجھے چھوڑے پلیز۔ میں نے کہا شرافت سے آج میرے کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل حفصہ بھابھی اور انوار بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہانی مون پہ بھی جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ رامین اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہانی مون پہ بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے غلط بات کیوں کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی، میں نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی ابھی شیلف پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز حفصہ بھابھی اور انوار بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو ہی نہیں چڑھ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ انوار بھائی کے دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے حفصہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اماں آ کے دیکھی اسے کیا ہوا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے رامین کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ حفصہ بھابھی کو الٹی نہیں رک رہی تھی، بے حال ہو چکی تھی۔ میری اماں نے رامین سے کہا کہ جاؤ لیمو پانی بنا کے لاؤ۔ وہ لیمو پانی بنا کے لائی، بھابھی کو پلایا، پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ حفصہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری رامین پہ پڑ چکی تھی۔ حفصہ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پورا دن گن چکر سی بن کے رہ جاتی۔ اب تو مجھے اس پہ ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پہ بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھی، پھر اس پہ میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پہ سونا پڑتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پہ آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔
کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا لائٹ بند، اس کے بعد سے میں کچن میں اس کی مدد بھی کروا دیتا۔ ایک دن میں نے اسے کہا رامین مجھ سے دوستی کرو گے؟ کہنے لگی نہیں مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اس لیے۔ کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگے میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گے۔ وہ میری بات مان گئی، اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، کچھ بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی، میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ حفصہ بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور امین کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کے ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے مسٹر انوار آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ انوار بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے۔ یہی حال رامین کا بھی تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی ابھی۔ وہ کہنے لگے اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت آنن فانن ہو گیا، ہم پہ تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ رامین کی، انوار بھائی کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیسے گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا، دوسری طرف رامین کو، لیکن دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے، ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو رامین ان کے گلے سے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب حفصہ بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پہ بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو کے رکھی تھی۔ حفصہ بھابھی کے بیبی کو رامین سنبھالنے لگی، وہ چپ چپ سی ہو گئی، اس کا سارا بچپنا، ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ انوار بھائی بھی چپ چپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے، بات کرتے تھے تو لگتا تھا بھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا۔ 2 مہینے گزر گئے، مجھے لگتا تھا جیسے رامین اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پہ لیٹتی تو علی رونے لگتا، وہ انوار بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگی۔ اب تو مجھے اس پہ ترس آنے لگا تھا، میں نے کہا ایسے کرو اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوئی رہتی تھی، کہنے لگی نہیں آپ سے چپ نہیں کرے گا، مجھے سے چپ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا تو اسے میری عادت ہو جائے گی نا، تم اس کے لیے فیڈر لے کے آؤ، شاید اسے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کو یہ کہہ کے اس کے ہاتھ سے علی کو پکڑ لیا، اس نے فیڈر لا کے دیا۔ میں نے کہا تم آرام کرو میں پلا دیتا ہوں۔ کہنے لگی رہنے دو، میں بعد میں سو جاؤں گی۔ میں نے کہا اپنا بھی خیال رکھا کرو، جاؤ میں اسے دیکھ لوں گا۔ کہنے لگی آپ بھی تو آفس سے تھکے ہارے آئے ہیں، چھوڑیں اسے، میں سنبھال لوں گی۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے علی کو لیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا دیا اور کہا کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ۔ وہ جا کے لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ کافی دیر میں علی کو بہلاتا رہا، وہ بھی 1 گھنٹے تک سو گیا۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اسے رامین کے پاس لٹا دیا، خود بھی لیٹ گیا، اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 18 سال کی ہے۔ چہرے کی رونق تک ختم ہو گئی تھی۔ ایک بہن کا صدمہ، اوپر سے اس بچے کو پالنا، پھر پورے گھر کی ذمہ داری اس پہ آ گئی تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی، ابا افسردہ سے رہتے۔ دوسرے دن انوار بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ سعودیہ جا کے کام کرنا چاہتا، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں رہتا ہوں تو پل پل حفصہ کی یادیں پریشان کرتی ہیں، جینے کو جی نہیں چاہتا۔ ابا نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ پھر 1 مہینے تک وہ سعودیہ چلے گئے۔ علی میری اور امین کی ذمہ داری بن چکا تھا۔
ایک بار وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، جیسے ہی کمرے میں آئی صوفے پہ میرے برابر بیٹھ کے میں لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے ضبط سے گزر رہی ہے۔ ایک دم سے میرے ساتھ لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں میرے ساتھ لگی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ تو رامین کہنے لگی سلمان میں تھک چکی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ آپ ہی تھی تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی، انہوں نے سب کو سنبھال رکھا تھا، پتہ نہیں وہ اتنا سارا کام کیسے کر لیتی تھی۔ ابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، میری شادی کر دی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، اماں ابا بھی ٹھیک ہے، زندہ ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، لیکن حفصہ ابھی اب یہاں نہیں، اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہاں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی نہیں، لیکن مجھ سے یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ میں اسے اپنی پناہوں میں لے چکا تھا، واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ 17-18 سال کی لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس کی اتنی عمر تو ہو کہ وہ شوہر کو، گھر کو سنبھال سکے۔ اپنے گھر سے آنکھ مچولی کھیلتی ہوئی آئی تھی، یہاں آ کے میں نے اسے ڈرا دیا، اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی۔ کافی دیر وہ میرے ساتھ لگی روتی رہی، میں اسے تسلی دیتا رہا۔ میں نے اسے اپنا تو لیا تھا لیکن احتیاط برت رہا تھا، کیونکہ علی بہت چھوٹا تھا اور ہماری ذمہ داری تھا، اور پھر وہ کم عمر بھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پہ مزید ذمہ داری پڑ جائے، اس لیے میں اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا۔ حالانکہ میں بھی آفس سے تھکا ہوا آتا تھا، لیکن گھر آ کے میں اس کے ساتھ کچن میں لگ جاتا، علی کو پکڑ لیتا۔ علی مجھے بابا کہتا تھا، رامین کو مما۔ انوار بھائی جب واپس آئے تو میری والدہ نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی بیوی اچھی تھی، لیکن رامین نے انہیں علی واپس نہیں دیا۔ وہ کہتی تھی یہ میری بہن کی اولاد ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ پھر وہ ہمارا عادی بھی ہو چکا تھا۔ وقت گزر چکا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ان سے ان کا بچپنا اور لاؤ بھالی پن نہیں چھیننا چاہیے، جیسے کہ رامین کا چھن گیا تھا۔ میرے دل سے تو ایسے کھیل